खिलाफत उस्मानिया का दौर इस्लामी तारीख का सुनहरा दौर था। ये एक ऐसा वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा कभी बाज़ंतीनियों तो कभी मंगोलों के हाथों तबाह हो रही थी। ऐसे वक्त में उम्मत को नई और अज़ीमुश्शान रियासत बनाए जाने की ज़रूरत थी। 656 हिजरी बा मुताबिक 1258 ईस्वी एक तुर्क सरदार अर्तुरुल गाजी के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम उस्मान रखा गया। उस्मान ने मुसलमानों की तकदीर बदल डाली और इन्हीं के हाथों सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। रोगाटोस, निकोला और कोसिस तीनों मिलकर रोगाटोस के किले में उस्मान बे के खिलाफ मंसूबाबंदी कर रहे होते हैं। रोगाटोस बताता है कि उस्मान नेकिया जा रहा है इज़्निक के गवर्नर से मिलने। हम उसे गवर्नर से मुआहदा करने नहीं दे सकते। हम उसके इस नेकिया के सफर को आखिरी सफर बनाएंगे। तभी कोसिस बताता है कि मुझे खबर मिली है कि उस्मान नेकिया के रास्ते से नहीं बल्कि कज़ल चायसार के रास्ते से जाएगा, और बड़ी खबर यह है कि वो अमानत अपने साथ लेकर नहीं जा रहा बल्कि अपने खेमे में ही छोड़कर जाएगा। ये बात सुनकर निकोला कहता है कि मैं उस्मान पर घाट लगाऊंगा और कातलान्स को भी साथ मिला लूंगा जैसे रोगाटोस ने कहा। फिर रोगाटोस कहता है कि अगर हम सब कुछ तोड़ ही रहे हैं तो ठीक है, मैं काई कबीले जाऊंगा और अमानत हासिल करूंगा और अपने रास्ते में आने वालों के सर काट दूंगा। फिर मिकाइल कोसिस बोलता है, अगर तुम दोनों ये करने वाले हो तो मैं तुर्गुत बे को अपनी तरफ करके उसे तुर्क सरदार बनाऊंगा। तीनों गवर्नर खुश हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार तुर्कों के खात्मे का वक्त आ गया। हम इनको हर तरफ से चोट पहुंचाने वाले हैं और वो भी एक साथ। ये कहकर कोसिस और निकोला जाने लगते हैं तो रोगाटोस उन्हें जोर से आवाज देकर रोक लेता है और लकड़ी से बना ईसाइयों का बड़ा सा निशान मेज पर रखकर कहता है कि जाने से पहले तुम दोनों को मेरे साथ अहद करना होगा कि हम तीनों वही करेंगे जो मंसूबा बनाया है और एक दूसरे को धोखा बिल्कुल नहीं देंगे। फिर निकोला, कोसिस और रोगाटोस तीनों अपनी अपनी तलवारें निशान पर रखते हैं और कसम खाते हैं कि हम इत्तेहाद से वफादार रहेंगे और खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। सैलजान खातून अपने खेमे में होती हैं कि तभी आयगुल खातून इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होती हैं और सैलजान खातून से कहती हैं कि मैं उस्मान बे के साथ जा रही हूँ और जाने से पहले आपकी दुआएं लेना चाहती थी। ये सुनकर सैलजान खातून की आंखों में नमी आ जाती है और वो आयगुल खातून को गले से लगा लेती हैं और कामयाबी की दुआ देती हैं। फिर सैलजान खातून आयगुल खातून को अपने पास बैठने के लिए कहती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम्हारे दिल में और कोई भी बात है तो मुझे बताओ बेटी। तो आयगुल खातून रोने लगती हैं और बताती हैं कि चरगुताए मुझसे शादी करना चाहता है। मैं जानती हूं कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन मैंने अब तक जिस पर भरोसा किया है धोखा ही खाया है, तो अब मैं फैसला नहीं कर पा रही। ये सुनकर सैलजान खातून उसे समझाती हैं कि हर कोई एक जैसा नहीं होता बेटी। चरगुटाए बहुत अच्छा इंसान है और तुम्हें बहुत चाहता है। भरोसा टूटने से हम फिर से भरोसा करना छोड़ तो नहीं सकते। सैलजान खातून की बातें सुनकर आयगुल खातून मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं कि मैं आपकी बातों पर ज़रूर दिल से सोचूंगी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ हैं सैलजान अम्मा। ये कहकर वो सैलजान खातून के गले लग जाती हैं। सब लोग जाने के लिए सरदारी खेमे के बाहर जमा होते हैं। उस्मान बे पहले बाला खातून को खुदा हाफिज कहते हैं और फिर औरहान को गोद में लेकर उसे प्यार करते हैं।
اور پھر اسے ملعون خاتون کی گود میں دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد سیلجان خاتون کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں تو سیلجان خاتون انہیں سفر اچھا ہونے اور کامیاب ہونے کی دعا دیتی ہیں۔ پھر عثمان بے، ملعون خاتون، آئیگل خاتون اور عثمان بے کے سپاہی سب اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ازنی کے گورنر سے ملنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ عثمان بے اور ان کے ساتھی جنگل کے راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں اور نکولا اور انسالمو اپنے آدمیوں کے ساتھ راستے میں گھاٹ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ راستے میں ایک گھوڑا گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور کچھ سپاہی تیر لگے زمین پر گرے ہوتے ہیں تو عثمان بے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی بوران اور گوگتک گھوڑوں سے اتر کر زخمی سپاہیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نکولا 2 تیر عثمان بے کو مار دیتا ہے اور حملہ کی آواز بلند کرتا ہے۔ اس کے بعد ہر طرف سے عثمان بے اور ان کے ساتھیوں پر تیروں کی برسات ہو جاتی ہے۔ تلواروں کے وار سے عثمان بے اور ان کے ساتھی زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بہادری سے لڑتے رہتے ہیں۔ پھر عثمان بے اعلان کرتے ہیں کہ ہم جنگل کی طرف پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو عثمان اور ملعون خاتون الگ طرف جاتے ہیں اور باقی سب سپاہی الگ طرف جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر نکولا اپنے سپاہیوں کے ساتھ عثمان بے اور ملعون خاتون کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ جنگل میں بھاگتے ہوئے انسالمو اور اس کا خاص آدمی عثمان بے اور ملعون خاتون کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ پھر انسالمو عثمان بے سے اور انسالمو کا آدمی ملعون خاتون سے تلوار بازی کرتا ہے۔ لڑتے لڑتے دونوں آدمی عثمان بے اور ملعون خاتون کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ پھر ملعون خاتون اور عثمان بے بہت زخمی ہونے کے باوجود جنگل میں آگے چلے جاتے ہیں اور ان کا پیچھا کرتے نکولا اور اس کے سپاہی اسی جگہ پہنچ کر انسالمو اور اس کے آدمی کی لاشیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور عثمان بے اور ملعون خاتون کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ عثمان بے کے سب ساتھی انہیں جنگل میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور عثمان بے اور ملعون خاتون بھی اپنے زخموں کو داغنے کے بعد جنگل میں ہی اپنے لوگوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی چیرگٹائے اپنے بازو کے زخم سے خون نکال کر درختوں پر کائی قبیلے کا نشان بناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے زندہ ہونے کا احساس ہو اور ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ پھر ایسا کرتے کرتے سب سپاہی آگے بڑھتے ہیں اور عثمان بے اور ملعون خاتون بھی ان درختوں پر لگے نشان کی جگہ تک پہنچ جاتے ہیں اور نشانوں کا پیچھا کرتے کرتے آخر کار اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ سب سپاہی بھاگتے ہوئے عثمان بے کی طرف بڑھتے ہیں اور انہیں گلے سے لگا لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کیا آپ ٹھیک ہیں میرے سردار؟ تو عثمان بے بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں دوبارہ ملوایا۔ کیا آپ سب ٹھیک ہیں؟ گوگتک جواب دیتا ہے، جی ہاں، ہم سب ٹھیک ہیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی میرے بھائی۔ پھر وہ سب گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور سب کو لگتا ہے کہ ہم کائی قبیلے واپس جا رہے ہیں، لیکن عثمان بے کہتے ہیں، ہم سب اپنا سفر جاری رکھیں گے، ہم ازنک جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ سب ازنی کے گورنر سے ملنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ میکھائیل کوسس ترگت پے کو اپنے محل آنے کی دعوت دیتا ہے تو ترگت پے ہرمان کایا پہنچتے ہیں۔
کوسس اپنے سرداری کمرے میں ماری کے ساتھ موجود ہوتا ہے تو تبھی ترگت بے اندر داخل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں یہاں اپنے قبیلے کی خاطر آیا ہوں، تجارت کی خاطر ہی بس، تو اگر کوئی معقول پیشکش ہے تو بتاؤ۔ میکائیل کوسس اور ماری ترگت بے کے آنے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ میکائیل کوسس کہتا ہے کہ ترکوں کی حدود سے جو قافلہ صحیح سلامت ہم تک پہنچے گا اسے ہم جتنا بھی کمائیں گے اس کا آدھا حصہ تمہارا ہوگا۔ یہ سن کر ترگت بے ان کی پیشکش قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، لیکن جب تک تم میرے ساتھ صحیح رہو گے تب تک میں بھی تمہارے لیے اچھا ثابت ہوں گا، ورنہ تو تم مجھے جانتے ہی ہو۔ یہ کہہ کر ترگت بے ہرمان کایا سے چلے جاتے ہیں۔ عثمان بے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیلجک قلعے میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر عثمان بے ملعون خاتون گورنر سے ملنے ان کے کمرے میں جاتے ہیں۔ کمرے میں جا کر گورنر منوائل کی جگہ ایک نیا گورنر بیٹھا ہوتا ہے جو عثمان بے کو خوش آمدید کہتا ہے اور اپنا نام ساگروس بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نیکیا کا نیا گورنر ہوں۔ پھر عثمان بے کی زخمی حالت دیکھ کر ان سے سوال کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ عثمان بے جواب دیتے ہیں کہ نکولا اور کاتلانز نے ہم پر گھاٹ لگا کر حملہ کیا۔ وہ تو ہمارے دشمن ہیں، لیکن راستوں کو محفوظ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم نے کاتلانز کو مار دیا ہے، اب آپ کے راستے محفوظ ہیں۔ تو گورنر عثمان بے سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ عثمان بے گورنر سے کہتے ہیں کہ جب سے گورنروں نے ہمارے ساتھ اپنا معاہدہ توڑا ہے تب سے میں نے ہماری زمینوں سے ان کا کوئی قافلہ گزرنے نہیں دیا۔ آپ کے لیے یہی پیشکش ہے کہ میں نیکیا کے ہر قافلے کی حفاظت خود کروں گا اور نیکیا کی ہر ضرورت کائی قبیلہ پوری کرے گا۔ پھر گورنر عثمان بے سے معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ازرک میں ساگروس گورنر عثمان بے کے ساتھ معاہدے کی خوشی میں ایک دعوت منعقد کرتا ہے۔ عثمان بے اور ان کے سب ساتھی کھانے کی میز پر بیٹھ کر ساگروس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ساگروس آتا ہے تو سب سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو کر کھانا شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی روایت کو مد نظر رکھ کر ہی تیار کروایا گیا ہے۔ دعوت شروع ہوتی ہے اور سب لوگ کھانا کھانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ازنک کے باورچی خانے میں ایک نکولا کی جاسوس ہوتی ہے جو کہ شربت میں زہر ملا کر سب کو کھانے کے ساتھ دے دیتی ہے، اور جب سب لوگ کھانا کھانے کے بعد وہ شربت پیتے ہیں تو سب کو سانس لینے میں مشکل ہونے لگتی ہے، کیونکہ زہر نے فوری اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہوتا ہے۔ اب کیسے بچ پائیں گے عثمان بے اور ساتھی اس زہر سے؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے کرولوس عثمان سیزن 3۔